अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरा इन द डिजिटल वर्ल्ड। इस सिलसिले का खुसूसी सेशन है लोअरिंग द गेज इन द स्क्रीन फील्ड वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया जिसकी स्क्रीन आपको हर वक्त इंगेज रखती है और जिसमें सब कुछ स्क्रीन के थ्रू आप तक पहुंचता है। उस स्क्रीन से नज़र कैसे हटाएं, कैसे झुकाएं? जदीद दौर की नज़र को देखिए, द मॉडर्न गेज। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, पिछला 1 घंटा आपने अपने फ़ोन पर कैसे स्पेंड किया? क्या वो प्रोडक्टिव आवर था या बस माइंडलेस स्क्रॉलिंग? क्या आपने बेनिफिशियल कंटेंट देखा, रिलीजियस रिमाइंडर, एजुकेशनल आर्टिकल, फैमिली फ़ोटोज़, या फिर एंडलेस सेलिब्रिटी गॉसिप, स्ट्रेंजर्स के ग्लैमरस इमेजेस और डिस्टर्बिंग क्लिप्स? कभी ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ 5 मिनट का सोचा हो लेकिन अचानक 1 घंटा गुजर गया? आइज़ आर द मेन कंज्यूमर्स ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड। हमारी आइज़ सिर्फ जिस्मानी खिड़कियां नहीं बल्कि दिल और रूह का मेन गेट है। जो कुछ ये अब्जॉर्ब करती हैं वही दिलो दिमाग पर असर डालता है। हमारी नज़रों के ज़रिए हर लम्हा कुछ न कुछ हमारे दिल में दाखिल हो रहा है। तस्वीरें, मनासिर, ख़बरें, इश्तिहारात, गुनाहों की दावतें, और ये सब हमारे दिल और दिमाग को मुतासिर कर रहा है। असल बहरान फहाशी की वबा है। द डीपर क्राइसिस इज पोर्नोग्राफी एपिडेमिक। आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज पोर्नोग्राफी नॉर्मलाइजेशन एंड मैस एक्सेसिबिलिटी। ये सिर्फ नज़र नीची करने का मसला नहीं है, ये हमारी हकीकत को बदल देने वाली बैटल फॉर रियलिटी है। पोर्नोग्राफी सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये दिल, दिमाग, जिस्म और रिश्तों पर हमला है। ये नज़र की शैतानियत को मामूल बना चुका है और ये हकीकत को एक झूठी दुनिया में छुपा चुका है। ये सिर्फ मर्दों का मसला नहीं है, ये हर इंसान का, हर घर का, हर मोबाइल का मसला बन चुका। क्या मानते हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट ने रॉन्ग कंटेंट तक पहुंचना कितना आसान बना दिया है? ये फेक और एक्सट्रीम कंटेंट ओरिजिनल मोहब्बत को बोरिंग बना देता है, दिल को बेहिस और सर्द कर देता है, इंसान को आइसोलेशन में फेंक देता है। ये सिर्फ एक प्राइवेट सिन नहीं है बल्कि एक फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एपिडेमिक है जिसकी वजह से अब मर्द रियल लाइफ में औरतों को देखना ही नहीं चाहते। यह है क्राइसिस ऑफ डिजिटल वर्ल्ड और इसीलिए हम तलाश कर रहे हैं प्रॉफिटिक सॉल्यूशन फॉर प्योरिटी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। ईमान एक फोर्ट्रेस है जो हिफाजत करता है, लेकिन सोचें, अगर फोर्ट्रेस का गेट ही खुला छोड़ दिया जाए तो क्या दुश्मन बाहर खड़ा रहेगा? नहीं, वो गेट है फॉर आवर आइज। अगर गेट अनगार्डेड हो तो ईमान का कला रिस्क पर है। एक नज़र, एक लम्हा, एक लफ्ज़िश पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। कहानी है काहिरा, मिस्र के एक शहर की, जहाँ एक नौजवान रहता था। जवानी की दहलीज पर खूबसूरती में बेमिसाल और अजान देने का एहसास पाने वाला वो मस्जिद का मुअज्जिन था जिसकी आवाज़ सुबह फजर में बुलंद होती थी, लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ बुलाती थी और शैतान लरसता था। एक अजान, एक नज़र, एक जवाल। एक दिन वो मुअज्जिन मस्जिद की ऊंची मीनार पर चढ़ा, अजान देने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन फिर अचानक उसकी नज़र नीचे गली में चलती हुई एक ईसाई लड़की पर पड़ी। बस वो एक नज़र थी और ईमान का कला हिल गया। अजान बीच में छूट गई। वो फौरन नीचे उतरा और सीधा उस लड़की के दरवाजे पर। और मोहब्बत का फरेब कैसा था! दरवाज़ा खुला, लड़की ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो?
وہ بولا تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ لڑکی نے ٹھہر کر کہا تو سن لو، میں عیسائی ہوں، میرا باپ میرا خاندان سب عیسائی ہیں، میں تم سے شادی صرف تب کروں گی جب تم اپنا دین چھوڑ دو۔ وہ جو کل تک اذان دے رہا تھا، جو اللہ اکبر کی صدا سے دن کا آغاز کرتا تھا، اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، انتظار تھا، لیکن دین اس نے بیچ دیا تھا۔ اس رات وہ چھت پر سونے گیا، پاؤں پھسلا، نیچے گرا اور مر گیا۔ نہ شادی ہوئی، نہ محبت ملی، نہ ایمان بچا۔ وہ ایک نظر تو گویا موت کی آہٹ تھی، کچھ بھی نہ بچا، نہ زندگی، نہ ایمان، نہ اعزاز اذان۔ کتنا بڑا لیسن ہے۔ اگر دروازہ بند نہ کیا جائے تو قلعے پر قبضہ ہو جاتا ہے، اور نگاہ دروازہ ہے، گیٹ ہے، اور ایمان قلعہ ہے، فورٹریس ہے۔ اگر دروازہ کھلا چھوڑ دیا تو سمجھ لیں شیطان اندر آ جائے گا، پھر وہ صرف آپ کی نظر نہیں لے گا، آپ کا دل، دماغ اور آخر کار آپ کا دین چھین لے گا۔ اور اللہ کا حکم ہے، آپ کے خالق، آپ کے ڈیزائنر کا کمانڈ ہے، سوچنے کے لیے ایک لمحہ لیں۔ جیسے ہر ایپ کا کوئی ڈیولپر ہوتا ہے نا، ہر گیم کا کوئی ماسٹر کوڈر ہوتا ہے، اور ہر سسٹم کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے، ویسے ہی آپ کی زندگی کا خالق، ڈیزائنر اور مینٹینر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو جب آپ کا کریٹر، جس نے آپ کی سول کو پروگرام کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو، لور دا گیز، تو اس کمانڈ کے پیچھے کوئی کنٹرول نہیں، بلکہ ایک بہت ڈیپ وزڈم ہے۔ دا گیٹ ٹو یور سول، دا آئی۔ ہر سوشل میڈیا سکرول، ہر نیٹ فلکس سین اور ہر ایکسپلور کلک، یہ سب کچھ ایک چیز کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کا دل، آپ کی نیت، آپ کی روح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو الحکیم ہے، جانتا ہے کہ اگر آپ کا گیٹ یعنی آپ کی نظر ان گارڈڈ رہی تو آپ کا دل انفیکٹڈ ہو جائے گا، اور وہ لائٹ، وہ کلیرٹی جو صرف پاکیزگی سے آتی وہ چلی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دس کمانڈ از ناٹ ریسٹرکشن، اٹس پروٹیکشن۔ یہی سمجھنے کی بات ہے۔ یہ حکم صرف آپ کو رکنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ جسٹ لائک you use screen time limits to stay mentally sane. Allah subhanahu wa ta'ala wants you to guard your gaze to stay spiritually alive. وہ آپ کو کسی خوبصورت منظر سے نہیں روک رہا، وہ آپ کو برائی کی غلامی سے نکال رہا ہے، تاکہ آپ کی آنکھیں جھک جائیں اور آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ And for women too, a call to dignity and digital grace. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ حکم برابری کا ہے، یہ حیا کی فضا کا ہے، یہ ایک ایسا معاشرہ بنانے کا آغاز ہے جہاں ہر نظر عزت سے معمور ہو۔ Dear sisters, dear daughters, you are not a display picture. You are not a reel. You are a soul wrapped in honor, a Quranic woman who carries noor in her gaze and dignity in her profile. The scroll that dulls the soul. Let's be real. A few seconds of dopamine from a trendy reel can cost you hours of regret and weeks of spiritual fog. ایک لمحے کا ڈوپامین، ایک لمحے کی ٹرینڈی ریل آپ کو کئی گھنٹوں کے لیے ریگریٹ میں اور کئی ہفتوں کے لیے آپ کو روحانی طور پر ایک دھند بھرے ماحول میں لے جاتی ہے۔ جب آپ اسکرین پر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہو، جب آپ سوشل میڈیا پر کسی تصویر پر رک جاتے ہو، جب آپ اپنے دل کو نظروں سے بھر رہے ہوتے ہو،
تو کیا بھول جاتے ہو ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. He knows what you click, he knows what you hide, he knows what you feel. لیکن سب سے پیاری بات ہے he also knows when you fight back, even silently, for his sake. وہ جانتا ہے، پوری خبر رکھتا ہے جب آپ کا دل دیکھنے کو چاہ رہا ہوتا ہے لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں. وہ پوری خبر رکھتا ہے. جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ سے پوچھے گا، یو آر اکاؤنٹیبل، وہ حساب لے گا. اس نے آپ کو پوری آزادی دی ہے کہ آپ جیسے چاہیں اپنی نظروں کو استعمال کریں، لیکن ایک دن آئے گا جب وہ سب کچھ پوچھے گا. اس کا فرمان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان سب سے قیامت کے دن سوال ہوگا. یور کلکس، یور ہارٹ، یور آئیز، یس، یور اسکرولز، سب اکاؤنٹیبل ہیں. پھر وہ راز کیا ہے؟ اسکرین فلڈ ورلڈ میں کیسے نظریں جھکائیں؟ The secret to lowering gaze in a screen-filled world. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رسول اللہ نے اتنی پیور لائف کیسے گزاری؟ ان کا بھی تو دل تھا، ان کی بھی نظریں تھیں، لیکن ان کی نظر کبھی اس چیز کی طرف اٹھی ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی. Have you ever wondered why؟ اس کے لیے رسول اللہ کی ایک حدیث دیکھتے ہیں. ان اتقاکم وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا، بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانتے تھے. آپ کے پاس ڈیپسٹ ڈیوائن انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اللہ تعالیٰ الخبیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. وہ پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ الودود ہے. He knew اللہ سبحانہ و تعالیٰ and you know what? He loved Allah more than anything else in this universe. یہی محبت تھی جس نے آپ کو دنیا کا سب سے صاف، سب سے پیور، سب سے لوئل سول بنا دیا. یہ پہچان تھی کہ اللہ تعالیٰ الخبیر ہے، میری ہر نظر کی خبر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ کی نظریں جھکی رہتی تھی. یہی معرفت تھی جس نے آپ کی نگاہوں کو نیچا اور دل کو اونچا رکھا. دس نالج آف اللہ، دس لو فار اللہ میڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم not just the purest man but also the greatest and the most successful who ever lived on earth, whose name every corner of the world remembers with love and honor. اب دیکھنا یہ ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ بس ایک ٹرینڈی فیڈ والا انفلوئنسر یا کراؤڈ پلیزر جس کا ریئل سیلف انگزائٹی میں ڈوبا ہو، یا صرف فالوورز اور فیم کا ہنگری لوپ، یا کوئی جو خود کو لاسٹ محسوس کرتا ہو ڈسپائٹ 1K لائکس، یا صرف ایک پورن لور جس کی زندگی میں صرف تباہی ہے، یا پھر کوئی جس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہو. ہے کوئی جو پیورٹی میں رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے، کوئی جس کی سکسیس دنیا میں بھی آخرت میں بھی شائن کرے. دا ریئل کویسچن، ڈو یو وانٹ ٹو بی سکسیسفل اینڈ پیور لائک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کچھ اور؟ یو چوز، بٹ جسٹ نو ریئل کنیکشن with اللہ سبحانہ تعالیٰ is equal to real success, and that journey starts with one step. نگاہیں جھک جائیں، دل پاک ہو اور روح اللہ کے قریب ہو. آئیے ہم مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں
کہ سب کچھ دیکھتے رہنے کا کیا انجام ہے اور لوئرنگ دا گیز کا کیا فائدہ ہے، تاکہ آپ کے لیے ڈیسیژن میکنگ آسان ہو جائے۔ اگر نظریں آزاد ہوں، کانسیکوینسز آف فری گیز، تو پہلی چیز کیا ہے؟ پوائزن فار دا ہارٹ، دل کے لیے زہر ہے۔ آپ جو بھی دیکھتے ہیں وہ دل میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ نظر دل کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں وہ دل پر اثر ڈالتی ہے۔ نظر جو لگتی صرف 1 سیکنڈ کی حرکت ہے، اصل میں دل کو ہلا دیتی ہے۔ اگر وہ حرام، فحش یا بے حیائی ہے تو دل آہستہ آہستہ سخت ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن دیکھنے کو دل نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا نام سننے کو بھی دل نہیں کرتا۔ کبھی محسوس کیا کہ غلط چیز دیکھنے کے بعد دل میں ہیوینس آ گئی؟ نظریں بے لگام ہوں تو دل بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ دل کسی چہرے سے، کسی منظر سے، کسی کلپ سے اٹک گیا تو دل بے چین ہو جاتا ہے، اور دل جب بے چین ہو تو پھر آپ کی پوری اخلاقی، روحانی اور ذہنی سٹیبلٹی کریش ہو جاتی ہے۔ نظر کرتی ہے قصور، لیکن دل ہوتا ہے شکار۔ کبھی نظر ایسا تیر بن جاتی ہے جو دل کو چیر دیتی ہے، اور انسان سوچ بھی نہیں پاتا کہ وہ کس وبال میں پڑ چکا ہے۔ اور نظر بازی ایک سپارک ہے پوری زندگی کی فائر۔ ٹک ٹاک پر ایکسیڈنٹل سکرول، ایکسپلور پیج پر ٹیمپٹیشنز، یہ صرف گلمپس نہیں، یہ فتنے کے شرارے ہیں۔ ماڈرن فتنہ از اکول ٹو انسٹنٹ ایکسیس پلس زیرو فلٹرز۔ سوشل میڈیا نے حرام مناظر، ڈیزائرز اینڈ لسٹ کو صرف 1 کلک پر پہنچا دیا ہے۔ آنکھوں سے دل تک کا ایک ہی راستہ ہے، اور جب دل گندا ہو جائے سمجھ لیں وہاں اللہ کی محبت، اس کی معرفت اور بندگی کا نور نہیں اتر سکتا۔ Why this is a big deal? Every scroll impacts your soul. Every glance alters your heartbeat. Every click is either taqwa plus plus اور فتنہ پلس پلس۔ آپ جو دیکھتے ہیں وہ آپ کے اندر خواہشات، خیالات اور امیجینیشنز پیدا کرتا ہے، جو اکثر ڈینجرس لوپس میں بدل جاتے ہیں، اور دوسرے رشتوں کی تباہی ہے، ریلیشن شپ ڈیمیج ہے۔ فری گیز، کمپیریزنز، ڈسسیٹسفیکشن ان میرج اینڈ ریلیشن شپس۔ ہسبینڈ کو اپنی وائف آرڈنری لگتی ہے، وائف کو اپنا ہسبینڈ کمزور لگتا ہے۔ رزلٹ کیا؟ اعتماد ٹوٹتا ہے، محبت مر جاتی ہے۔ اور تیسرے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، دماغی بیماریاں۔ سائنس بھی کہتی ہے پورنوگرافی اینڈ اوور ایکسپوئر، اس سے انگزائٹی، ڈپریشن، ایڈکشن، لو سیلف اسٹیم پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو ریئل انٹیمیسی بورنگ لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں پورنوگرافی ایڈکشن میرج بریک، فیملیز ڈسٹرائے کا سبب بن رہی ہیں۔ اور چوتھے سوشل کاؤز ہیں، سماجی بگاڑ ہے۔ جب نظریں آزاد ہو جاتی ہیں، ہراسمنٹ بڑھتی ہے، آبجیکٹیفیکیشن بڑھتی ہے، عورتیں اور مرد ایک دوسرے کو عزت دینے کی بجائے انٹرٹینمنٹ آبجیکٹ سمجھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں، اگر نظریں قابو میں ہوں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بینیفٹس آف لوئرنگ دا گیز۔ پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل صاف ہو جاتے ہیں، پیورٹی آف ہارٹ۔ جب نظر کنٹرول ہو تو دل میں نور اترتا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے، دعاؤں میں رقت آتی ہے۔ اور انچیکڈ گیز، لسٹ، انوائے، گریڈ، ڈسکنٹینٹ، دل کی کرپشن ہے۔ لوئرنگ دا گیز از اکول ٹو ایکٹ آف ورشپ پلس پیوریفیکیشن آف ہارٹ۔ جب آپ نظروں کی حفاظت نہیں کرتے تو کیا چیز ہے جو انسان کے اندر آتی ہے؟ دل متاثر ہوتا ہے، انسان کے اندر لالچ، انسان کے اندر ہوس پیدا ہوتی ہے،
انسان کبھی اطمینان میں نہیں آتا، اور نظریں جھکانے والے گویا عبادت کا کام کرتے ہیں اور دل پاک رہتا ہے۔ لوئرنگ دا گیز صرف نظر نیچی کرنا نہیں ہے، دل کو بلند کرنا ہے۔ غض بصر کوئی ڈرائی، بورنگ یا ارریلیونٹ عمل نہیں ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو دن میں کئی بار ریپیٹ ہو سکتی ہے، جو آپ کے ایمان، عقل، علم، دعاؤں اور آخرت پر ڈائریکٹ اثر ڈالتی ہے، جو آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں ایلیٹ کلاس کا بندہ بنا سکتی ہے۔ یہ عبادت ہے، ہر گلاس پر ریوارڈ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لائے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ یعنی ہر بار جب سکرین پر کوئی ٹیمپٹنگ امیج آ جائے اور آپ فوراً نظریں ہٹا لیں، آپ نے ایک عبادت کی اور ایک کام پر 10 گنا اجر ہے۔ رسول اللہ نے جنت کی گارنٹی دی، آپ نے فرمایا مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں ایک کام ہے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے 1470 نمبر پر۔ امیجن جسٹ بائی گارڈنگ یور آئیز یو آر اینٹرنگ دا VIP لسٹ آف جنہ۔ سبحان اللہ، ایک نظروں کی حفاظت آپ کو جنت کے خاص لوگوں میں شامل کروا دے گی، اور جو اپنی نگاہیں اللہ کے خوف سے بچا لیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، اور وہ بھی قیامت کے دن۔ تو نظروں کو جھکانا، نظروں کو بچانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کا ذریعہ ہے، اور انسان کو نظر جھکانا عرش کے سائے کا حقدار بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ 7 افراد کو عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں ایک وہ ہے جسے حسین عورت نے دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ سوشل میڈیا پر لائک یا DM آنے پر جو ریزسٹ کرتا ہے وہ ماڈرن دور کا یہی واریر ہے۔ کیا آپ یہ واریر بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں مقام پانا چاہتے ہیں؟ یاد کریں 3 افراد غار میں پھنس گئے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ملتا ہے۔ ان میں سے ایک نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے نظر کی خیانت سے بچنے کی نیکی پیش کی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا سن لی، کیونکہ یہ اس کی بہت بڑی نیکی تھی، اور پتھر ہٹ گیا، راستہ کھل گیا۔ جب کبھی آپ سٹک ہو جائیں، کبھی لیگنگ ان لائف ہوں، اپنی نظر کو ریسیٹ کریں اور دیکھیں دعائیں کیسے ان لاک ہوتی ہیں۔ حافظ ابن قیم کے بتائے گئے 9 فوائد ہیں۔ لوئرنگ یور گیز سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ درد اور حسرت سے نجات، دل اور چہرے پر نور آتا ہے، اور انسان کو فراست ملتی ہے، قلبی طاقت اور استقامت ملتی ہے، انر ہیپینس ملتی ہے، دائمی دل کا سرور ملتا ہے، اور شہوت کی قید سے آزادی ملتی ہے، جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، عقل کی پختگی نصیب ہوتی ہے، علم اور معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، اور محبت اور رشتوں کی مضبوطی نصیب ہوتی ہے۔ اسٹرانگر ریلیشن شپس نظریں جھکائے بغیر نہیں ہو سکتے۔ کنٹرولڈ گیز ہو تو اپنا اسپاؤس ہی سب سے اٹریکٹیو لگتا ہے۔ اسی سے میرج سیکیور ہوتی ہے، لو سٹیبل ہوتا ہے، ٹرسٹ سٹرونگ ہوتا ہے۔ یہی ہیلتھی فیملی سسٹم کی بنیاد ہے۔ لوئرنگ دا گیز از equal to سیلف کیئر فار مائنڈ اینڈ کنٹینٹمنٹ۔ سچی بات ہے، نظریں جھکانے سے انسان اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے، اپنی عقل کی حفاظت کرتا ہے، اور اسے تسکین نصیب ہوتی ہے، اسے مینٹل پیس ملتا ہے، ذہنی سکون، اور مینٹل ڈیٹاکس از equal to lowering the gaze۔ جب کوئی انسان نظریں جھکاتا ہے تو ذہنی طور پر
کس قدر مطمئن اور سکون میں آ جاتا ہے۔ یہ کوئی ایڈکشن نہیں ہے، کوئی بیجا کمپیریزن نہیں ہے، کوئی فیک سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ کنٹینٹمنٹ اور کانفیڈنس اسی سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ رزلٹ ہے مینٹل ڈیٹاکس کا، لوئرنگ دا گیز کا۔ مینٹل پیس کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ پھر چوتھی چیز جو نصیب ہوتی ہے، سوسائٹل ہارمنی، معاشرتی ہم آہنگی۔ گارڈڈ گیز یعنی جن نظروں کی حفاظت کی جاتی ہے، جس سوسائٹی میں حفاظت کی جاتی ہے، اس سوسائٹی میں ریسپیکٹ بڑھ جاتی ہے، وہی سوسائٹی ریسپیکٹفل ہوتی ہے، وہاں آبجیکشن کم ہوتا ہے، میرجز اینڈ فیملیز سیف ہو جاتی ہیں، ہارمنی بلڈ ہوتی ہے، میوچل ریسپیکٹ انکریز ہوتی ہے۔ آزاد نظریں بگاڑ، بے سکونی، رشتوں کی تباہی اور دل کی موت کا باعث بنتی ہیں، اور گارڈڈ گیز سکون، نور، اعتماد، پاکیزگی اور جنت تک لے جانے کا باعث بنتی ہیں۔ ہر سکرول یا سوائپ پر چوائس آپ کی ہے، سن پوائنٹس ہیں یا جنہ پوائنٹس، اٹرنل پیس یا ٹیمپرری تھرل۔ جس چیز کو آپ ریپیٹ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے دل کا حصہ بن رہی ہے۔ یاد رکھیں، نظریں گناہ کریں گی، دل بے چین ہوگا، زندگی برباد ہوگی، لیکن نظریں بچائیں گے، دل مطمئن ہوگا، زندگی پاکیزہ ہوگی۔ فری گیز کا مزہ چند سیکنڈز میں، مگر اس کے سکارز ہمیشہ کے لیے ہیں، جبکہ لوئرنگ دا گیز کا صبر چند لمحے مگر ریوارڈ ہمیشہ کے لیے ہے۔ چوائس آپ کی ہے۔ ہم دیکھیں گے دا پروفیٹک بلو پرنٹ فار لوئرنگ گیز ان اے اسکرین فیلڈ ورلڈ۔ پہلا کام ہے پرو ایکٹیو اورژن، پیشگی بچاؤ۔ حجۃ الوداع میں سیدنا فضل بن عباس ایک خوبصورت عورت کو دیکھنے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ ٹرن کر دیا۔ یہ شاید ڈیجیٹل دور کے لیے سب سے اہم سبق ہے، پرو ایکٹیو اورژن۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گناہ میں پڑنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ پہلے ہی ان کی نظر پھیر دی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ری ایکٹیو ہو کر اپنی کمزور ول پاور پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسا ڈیجیٹل انوائرمنٹ بنانا چاہیے جو ہمیں پہلے ہی حفاظت فراہم کرے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان فالو، میوٹ، بلاک از اکول ٹو سننا ان ڈیجیٹل لائف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر دینا آج کے دور میں اس کے برابر ہے کہ ہم ایسے اکاؤنٹس کو ان فالو کریں جو نامناسب کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں، ایسے کی ورڈز کو میوٹ کریں جو ٹیمپٹیشن پیدا کرتے ہیں، اور ایسے یوزرز کو بلاک کر دیں جو آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز دل کو بہکائے گی، اس تک پہنچنے کا دروازہ ہی بند کر دیں۔ بے مقصد سکرول نہ کریں، ڈونٹ سکرول ایملیسلی۔ جیسے رسول اللہ نے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فتنہ خیز منظر سے موڑ دیا، ہمیں بھی ایملیسلی سکرول کرنے یا ایکسپلور کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ فیڈ اور فار یو ایکسپلور پیجز الگوریدم کے ذریعے اسی لیے ڈیزائن کیے گئے کہ آپ کو وہی مواد دکھائیں جو دل کو بہکانے اور وقت ضائع کرنے والا ہو۔ یہ گویا ایک ڈیجیٹل ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں وہی کچھ ملے گا جو دیکھنا نہیں چاہیے، پھر وہاں کیوں جائیں؟ یاد رکھیں، نظریں بے لگام از ایکول ٹو آنکھوں کا زنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر کا دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ آج کے دور میں ہر سوائپ، ہر فیڈ، ہر ویڈیو آپ کے دل پر اثر ڈال رہی ہے۔ زنا نظر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ دوسرے باہمی ذمہ داری ہے، میوچل سٹینڈرڈ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور خواتین کو ماڈسٹی ریمائنڈ کروائی. یہ میوچل رسپانسبلٹی ہے. مرد بھی نظریں نیچی رکھیں گے اور گرلز ویمن بھی ماڈسٹ آن لائن پریزنس دیں گی. یاد رکھیے یہ صرف مرد یا عورت کا کام نہیں ہے، یہ میوچل پروٹیکشن سسٹم ہے. ہمارا کردار بطور مرد کے اگر دیکھیں، جس طرح مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اپنی ظاہری اور آن لائن ماڈسٹی اپنانے کی ذمہ داری ہے. یہ کسی پر کنٹرول نہیں بلکہ میوچل رسپیکٹ پر مبنی سوسائٹی بنانے کا ذریعہ ہے. اور بطور عورت کے کردار دیکھیں تو مسلم خواتین ماڈسٹی کے ذریعے خود بھی محفوظ رہیں اور معاشرے کو بھی ہیلدیئر ڈیجیٹل انوائرمنٹ دیں، چاہے وہ پروفائل پکچرز ہوں، پوسٹس ہوں یا شیئر کیے گئے کانٹینٹ. ان کی حیات دوسروں کے لیے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور تیسرے ریالٹی آف سٹرگل ہے، حقیقت کشمکش. فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پائس صحابی بھی ٹیمپٹڈ ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم نہیں کیا بلکہ محبت سے گائیڈ کیا. اس میں بڑا لیسن ہے. ٹیمپٹیشن از اکول ٹو نیچرل، سن از اکول ٹو چوائس. اسٹرگل کو نارمل سمجھیں. یہ واقعہ اس شیم اور ڈسپیئر کو ختم کرنا ہے جو لوگ گناہ کے بعد محسوس کرتے ہیں. خاص طور پر پورنوگرافی ایڈکشن میں ٹیمپٹڈ ہونا کمزوری نہیں مگر گناہ میں پڑ جانا کمزوری ہے. اور توبہ میں بڑی پاور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی ہو تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے. اگر آن لائن کوئی غلط چیز نظر آ جائے تو فوراً استغفار پڑھیں اور پیج بند کر کے آگے بڑھ جائیں. دل میں عزم ہو ایسا دوبارہ نہیں کریں گے. استغفار پلس ریسیٹ کریں، فوری توبہ کریں. فوری توبہ. کیا کبھی آپ کو ایسا لگا دل پھسل گیا لیکن بعد میں گلٹ میں چلے گئے؟ یہی وقت ہے فوراً استغفار کا. اور چوتھے فرسٹ ورسز سیکنڈ گلانس، پہلی اور دوسری نظر. نبی کریم نے فرمایا پہلی نگاہ تمہارے لیے ہے لیکن دوسری تمہارے خلاف ہے. اور اس میں لیسن ہے، غلطی ہو جائے تو فوراً پلٹ آئیں، استغفر اللہ کہیں، پیج بند کر دیں، آگے بڑھ جائیں. اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے. اور ایکسیڈنٹل انکاؤنٹر ہو، پہلی نظر اگر اچانک پڑ جائے، جیسے کوئی ایڈ پاپ اپ ہو یا تھمب نیل یا مووی سین، تو یہ گناہ نہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں. کانشیس چوائس ہے دوبارہ دیکھنا، لنگر کرنا یا کلک کرنا، یہی گناہ ہے. یہ اصول اگر ہم اپنے ڈیجیٹل لائف پہ مستقل اپنائیں تو ایک مضبوط روحانی ڈسپلن اور ٹیمپٹیشن سے تحفظ حاصل ہوگا. نیکسٹ ٹائم پاپ اپ آئے تو یاد رکھیں، فرسٹ گلانس فری، سیکنڈ گلانس فی. اچانک نظر پڑ جائے پھر کیا کریں؟ جریر بن عبداللہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اچانک نظر پڑ جائے، فرمایا فوراً نظر پھیر لو. پریکٹیکل سٹیپ ہے. آپ اسکرول کر رہے ہیں، ٹیمپٹنگ امیج ہے، استغفار کریں. سو ایکسیڈنٹ جسٹ موو آن. بٹ اف یو گو بیک اگین اٹس ناٹ کیوریوسٹی اینی مور، اٹس اے چوائس. سورہ الاحزاب ہمیں سکھاتی ہے، یہ ہمارے کریٹر نے ہمیں سکھایا ہے. آیت نمبر 53 میں ہے، جب عورتوں سے کوئی چیز مانگنی ہو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. پریکٹیکل ہیک ہے، چیٹ، وائس ریکویسٹ، کیپ دم کلیئر، کلین اینڈ پروفیشنل. اوائڈ unnecessary exposure اسپیشلی آن لائن. اگر شہوت کا پریشر بڑھ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل دیا ہے، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو کر لے، جو نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے کیونکہ وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. ڈونٹ فلرٹ with temptation, discipline it with fasting and marriage.
اور پھر سننا الرٹ ہے، راستے پر چلتے ہوئے نظریں نیچی رکھنا۔ صحابہ نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آئی کانٹیکٹ کلچر کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے۔ ہیوملٹی پلس حیا از اکول ٹو سننا۔ تنہائی میں غیر عورت سے انٹریکشن خطرناک ہے۔ نبی کریم نے فرمایا خبردار کسی بھی عورت کے پاس تنہائی میں مت بیٹھو۔ صحابہ نے پوچھا سسرالی مرد؟ فرمایا وہ موت ہے۔ ڈی ایم کلچر، سیکرٹ میٹ اپس، جسٹ فرینڈس is equal to dangerous traps. Build boundaries, not boldness. Some more practical solutions for digital age. Number 1, digital fasting. ہفتے میں ایک دن سوشل میڈیا اور غیر ضروری انٹرنیٹ سے مکمل روزہ رکھیں۔ اس وقت کو اللہ تعالیٰ سے تعلق، قرآن کی تلاوت، فیملی ٹائم یا نیچر واک کے لیے استعمال کریں۔ نمبر 2، رول 1 to 3، اگر غلط چیز سامنے آ جائے فوراً کلوز کر دیں، استغفر اللہ پڑھیں، کسی فائدہ مند چیز پر شفٹ ہو جائیں، پوڈ کاسٹ، لیکچر، فیملی ہیلپ وغیرہ۔ تیسرے، اقرا ریمائنڈر ہے، اپنے فون یا لیپ ٹاپ پر اقرا کا اسٹکی نوٹ لگائیں تاکہ ریمائنڈر رہے کہ یہ ڈیوائس علم کے لیے، گناہ کے لیے نہیں۔ اور چوتھا، گیز آڈٹ کریں، ہر رات 2 منٹ نکالیں، خود سے پوچھیں آج میں نے کیا دیکھا، کیا اوائڈ کر سکتی تھی، کل کو کیسے بہتر کر سکتی ہوں۔ کون تیار ہے کہ آج رات پہلی بار اپنا گیز آڈٹ کرے؟ فری گیز ورسز گارڈڈ گیز کمپیریزن دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر دل ہے نا، فری گیز سے اندھیرا آئے گا، سختی آئے گی، اور گارڈڈ گیز سے نور اور نرمی آئے گی۔ ریلیشن شپس کو دیکھیں، رشتوں کو دیکھیں، فری گیز سے اعتماد ختم ہوگا، محبت مر جاتی ہے، اور گارڈڈ گیز سے اعتماد پختہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اور مائنڈ کو دیکھیے، دماغ کو، فری گیز انگزائٹی، ڈپریشن، ایڈکشن، اور گارڈڈ گیز پیس، فوکس، سیلف کنٹرول۔ اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے، فری گیز عذاب اور حسرت کا باعث ہے، اور گارڈڈ گیز پر ریوارڈ ہے، ایمان کی حلاوت، عرش کا سایہ، سبحان اللہ۔ تو آزاد نظریں چند سیکنڈز کا تھرل ہے لیکن عمر بھر کا گلٹ اور آخرت کا خسارہ، اور گارڈڈ گیز چند سیکنڈ کا صبر لیکن لائف ٹائم کا سکون اور آخرت کی کامیابی۔ تو اب سوال یہ ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایک ویژول ایڈکٹ، ایک اسکرول پریزنر، ایک ہارٹ بروکن بائی دیئر اون آئیز، یا پھر ایک ایسا بندہ جس کی نگاہ پاک ہو، جس کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، اور جو قیامت کے دن سکسیسفل ہو نہ کہ شرمندہ۔ ریممبر، اللہ loves you, He knows you, and you have to meet Him one day. Lowering the gaze is not a burden, it's a super power. یہ آپ کے دل کو بچاتا ہے، دماغ کو ہیل کرتا ہے، رشتوں کو محفوظ کرتا ہے۔ رسول اللہ کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پرو ایکٹیو اورژن، میوچل رسپانسبلٹی اور پہلی اور دوسری نظر کے فرق کو سمجھ کر ہم اپنے ڈیجیٹل دنیا کو عبادت اور خیر کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ لورنگ دا گیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لورنگ دا گیز از اے سنہ۔ اور یاد رکھیے، ٹرینڈ اینڈس بٹ سنہ اسٹیز۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنت کو فالو کرنے والا بنا دیں۔ اسٹے ٹیونڈ فار مور نیکسٹ ٹائم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔